बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रजब तैयब अर्दवान साहब जो हैं वो जी उन्होंने एक बात कही है। रजब तैयब अर्दवान साहब जो हैं वो रिफा पार्टी के नामजद उम्मीदवार थे और फिर माशाल्लाह लग गया तो आपने रिफा पार्टी में से निकल के नजम अरबकान की जो नजमुद्दीन अरबकान की जो पार्टी थी उसमें से निकले और आपने अपनी पार्टी बनाई जो कि इस वक्त तुर्की के अंदर मेरा चौथी या पांचवी टर्म गुजार रही है और इस्लाम पसंदों की आप आंख का तारा हैं। इसलिए जो है वो उनकी बात जो है वो कही जाती है। तैयब अर्दवान साहब जो हैं जी वो इस हवाले से नाबगा रोजगार हैं कि उन्होंने पहली दफा अपनी बकायदा सोशल मीडिया टीम रखी और उनके हामियों ने अमेरिका से आकर उनके सोशल मीडिया की टीम को तरबियत दी और उनकी टीम जो थी उन्होंने पाकिस्तान के ISPR के कहने के ऊपर अपने जब आसिफ गफूर भाईजान जब होते थे ना DG ISPR तब की बात कर रहा हूं और शहीद के बेटे जो हैं वो आसम बाजवा साहब अभी नहीं आए थे मेरा ख्याल, ये आसिफ गफूर साहब के दौर में ही हुआ। तो जनाब आसिफ गफूर साहब के दौर के अंदर हमारे यहाँ जिन लोगों ने बाद में PTI की सोशल मीडिया टीम बनाई उसको जब तरबियत दिलवाने का मरहला दरपेश हुआ तो आधी टीम तुर्की भेजी गई, 6-6 माह की ट्रेनिंग थी उनकी। तो तैयब अर्दगान साहब की टीम ने पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जितनी भी गलाजत सोशल मीडिया के नाम के ऊपर फैल रही है वो फैलाने का बकायदा उनको तरबियत दी, बल्कि तरीका कार भी बताया और ये भी दिखाया कि हम तो ये करते हैं। तो ये तैयब अर्दगान साहब जो हैं ये तुर्की की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने बेनिफिट उठाया है, मुफाद उठाया है सोशल मीडिया से। उस भाई की भी चीखें निकल गई हैं, पाइये दियां चीखा निकल गई ने पाजी, ठीक है। कहते हैं कि लॉगरिथम का जो फाशिज्म हो रहा है इस पर पूरी दुनिया को कवानीन बनाने की जरूरत है। अब लॉगरिथम तो मैं इतनी दफा दोहरा चुका हूं आपके सामने इस व्लॉग के अंदर, वो ये है कि आपको वो चीज दिखाई जाए जो कोई बंदा दिखाना चाहता है जो पैसे खर्च करना, यानी कि इंस्टा को, टिकटॉक को, फेसबुक की रीलों को, ट्विटर को, फेसबुक को आप पैसे दें तो उसे कहें कि इस तरह की कोई चीज जो है ना वो आपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिखानी है, स्क्रोल के अंदर वो सबसे ज्यादा दिखानी है। और ये रजी दादा जैसे लोग जो हैं इनको नहीं देखने देना, कनाडा में और अमेरिका में तो इनको बिल्कुल ही नहीं देखने देना ताकि इनको कोई पैसा ही ना लगे। आपको पता है ना कि जो कनाडा में अमेरिका में अगर एक बंदा देखे और पाकिस्तान के अंदर 100 बंदे देखे और इंडिया के अंदर 70 बंदे देखें तो एक बराबर पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने हमारी मिंज मारने के लिए अपने दोस्तों ने, पिंडी इस्लामाबाद में बैठे हुए दोस्तों ने हमें बेरोजगार करके भूखा मारने के लिए उन्होंने ये किया है कि इसका व्लॉग अमेरिका और कनाडा में नजर ही ना आए, ठीक है। कोई गल नहीं सर, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो किसी और जरिए से दे देगा। आपको क्या पता कि अल्लाह ताला पत्थर में से कीड़े को रिज़्क दे सकता है तो रजी दादा को भी भिजवा सकता है। ये मेरा उसके साथ है कि ये रिज़्क के लिए आपने किसी का मोहताज नहीं करना और अपनी दरखास्त कबूल है, वहां पे वो अपनी दरखास्त बेशतर कबूल कर लेता है, ठीक है। और ये दरखास्त भी उन्होंने कहा ठीक है, वो कबूल हो गई हुई है मुझे वो। और जब भी हाँ उसमें ये इजाफा हो गया था मेरे से जिसके ऊपर मैं फिर बाज़ औक़ात मुझे बड़ी चपेड़ें पड़ती हैं, जब भी मैं किसी गैर अल्लाह से उम्मीद रखता हूं तौबा तौबा, इतनी चपेड़ें पड़ती हैं, इतनी चपेड़ें पड़ती हैं, अल्लाह की कसम आंसू निकल आते हैं आंखों से और पछतावा होता है कि मैं ये सोचा भी क्यों था। चपेड़ें बड़ी मारते हैं फिर वो कि जब मेरे साथ मुआहदा है तो फिर इन जमीनी
خداؤں کے سامنے تم کیوں جھکے، تم نے ان سے امید کیوں لگائی، توقع کیوں رکھی؟ میں ہوں نا، بس ٹھیک ہے آپ ہیں تو خیر جناب، آپ کینیڈا اور امریکہ میں ہمارا بھی لاگ بند کر لے کہ اس کو ریونیو نہ آئے، ریونیو نہیں آ رہا ہمیں۔ اور بعض دوست احباب نے وہاں سے بتایا بھی ہے کہ جی آپ کا اور کچھ اور دوستوں کا بھی ولاگ نہیں دکھائی دے رہا، تو میں سمجھ گیا کہ یہاں اسلام آباد والے دی کرم فرمائیے یا پنڈی والے دی کرم فرمائیے، دونوں وچوں۔ حالانکہ پنڈی والے نا میں مہمان رہ کے آیا ہوں 26 دن، لیکن یار تسی دیکھو خدا کا خوف کرو یار، اجتنا نہ کرو۔ اینی ہاؤ، اے جناب جو ہے نا لاگرتھم کا فاشزم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے دنیا کو قوانین بنانا پڑیں گے۔ تو لاگرتھم کیا ہے وہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ لاگرتھم اس کے ذریعے ٹویٹر والا ٹویٹر کو مینج کرتا ہے، آپ اس کو ڈالر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آپ $100 دیں، میں 1,00,000 بندوں کو آپ کی وہ چیز دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، آپ مجھے $1,000 دیں، میں 1 کروڑ لوگوں کو آپ کی وہ چیز دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، اور یوں وہ پیسے لیتا ہے آپ سے اور وہ دکھاتا ہے۔ یہ جو ہے اس سے پھر کچھ مخصوص لوگ جیسے اسرائیل ہو گیا، جیسے انڈینز ہو گئے، جی ڈیول نیٹ ورک اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جعلی خبریں پھیلانے والا نیٹ ورک ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 5 لاکھ سے زائد لوگ اس کے ساتھ براہ راست یا بالفاستہ طور پر منسلک ہیں۔ یہ تو وہ طیب اردوان جو ہے وہ اب شکوہ کناں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی بھی بس ہو گئی ہے، اس کی جیب بھی جواب دے گئی۔ لاگرتھم کا جو فاشزم ہو رہا ہے، لاگرتھم کے ذریعے جو بدماشی ہو رہی ہے، اس کے لیے عالم پوری دنیا کو نئے قوانین بنانے چاہیے۔ یہ ان صاحب کے زبان سے نکلا ہے جو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں۔ ویسے طیب اردوان بھائی جان آپ مجھے محسن نقوی ہی لگے ہیں، یعنی کہ اگر میں آج جدوجہد شروع کروں پاکستان کی سیاست میں تو ہو سکتا ہے 25 سے 30 سال کے بعد میں کوئی وفاقی وزیر بن پاؤں۔ آپ جناب سرکار جو ہیں، آپ نے آؤٹ آف نو بڈی، مطلب امریکی سی آئی اے کے فرنٹ آفس یعنی کہ CNN کے پاکستان میں نمائندے سے آپ کا سفر شروع ہوا۔ چلے اس سے پیچھے چلا جائیں، گورنمنٹ کالج کی لٹریری سوسائٹی، گورنمنٹ کالج لاہور کی لٹریری سوسائٹی سے آپ شروع ہوئے، اور اس وقت آپ کا خیال تھا کہ آپ نے امریکہ میں جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے جا کے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، پھر آپ CNN میں انٹرن بھرتی ہوئے، پھر وہاں سے آپ نے ان کو قائل کیا کہ پاکستان کے اندر مجھے اپنا نمائندہ مقرر کر لیں۔ جو فیس آف اٹ ہوا ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہوا مینوں کی پتا، ٹھیک ہے، لیکن فیس آف اٹ آپ بھرتی ہوئے اور پھر آپ پاکستان تشریف لے آئے۔ پاکستان اور افغانستان دونوں کے معاملات کے اوپر آپ رپورٹنگ کرتے رہے یا ڈاکومنٹریز بنا کے بھیجتے رہے، اوکے۔ پھر ون فائن مارننگ آپ کا فلوک لگتا ہے، آپ کیئر ٹیکر چیف منسٹر بن جاتے ہیں پنجاب کے، آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کا پھر فلوک لگتا ہے، آپ وفاقی وزیر داخلہ ہو جاتے ہیں، وفاقی حکومت سے سب سے زیادہ مضبوط پوزیشن، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ سسٹم فلاپ ہو گئے۔ طیب اردوان صاحب، مجھے وہ سردار جی یاد آ گئے، ایک بندہ گیا سردار جی کے پاس، سردار جی نے آفس بوائے کے لیے نا اشتہار دیا، تو ایک بندہ انٹرویو دینے آیا، تو سردار جی نے انہوں نے پوچھا کہ اس بندے سے کہ بیٹا یہ بس چائے شائے دینی ہے اور یہ کرنا ہے اور آئے گئے مہمانوں کو پوچھنا ہے، مجھے آ کے بتانا ہے، یہ تو کتنے کے پیسے آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو انڈیا کے کرنسی چونکہ سٹرونگ ہے تو وہاں پہ اس کام کے لیے 25-30 ہزار، حد 40 ہزار ہوگا۔ تو وہ نوجوان نے کہا جی 2-1 لاکھ روپیہ تو دینا چاہیے آپ کو مجھے۔ اب سردار جی جو تھے نا، ان کے اندر کا سردار فوری طور پہ اچھل کے ان کی پگڑی میں آ گیا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ کو تو ساتھ میں گاڑی بھی چاہیے ہوگی؟ کہتا ہاں جی۔ آپ کو تو جو ہے وہ بچوں کے اسکول کی فیس بھی چاہیے ہوگی؟ اس نے کہا ہاں جی۔ اس نے ایک گاڑی آپ کی بیگم کو بھی چاہیے ہوگی؟ کہتا جی نہیں سر، آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ وہ کہتا ہے مذاق شروع کی نے کیتا سی۔ تو طیب اردوان صاحب اے مذاق شروع کی نے کیتا سی جناب، اس لیے ایسی تیسی ہو رہی ہے
میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہٹ رہی ہے جناب کی، اس لیے چلے ہٹ رہی ہے کیونکہ نجم الدین اربکان کا صاحبزادہ جو ہے آپ کی اسرائیل نوازی کو ایکسپلائٹ کر کے آپ کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا، اور وہ شہر جہاں پہ آپ میئر کے طور پہ منتخب ہوئے تھے اور وہاں سے پرائم منسٹر بنے، اس نے اس شہر کی میئرشپ جیت لی ہے، اور اگلا سٹیپ اس کا وزارت عظمیٰ پہ ہونا ہے۔ آپ کو اپنی وہ موت نظر آ رہی ہے، تو اب آپ کو سوشل میڈیا بہت برا لگتا ہے۔ جب آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالفین کے مکو ٹھپ رہے تھے، اپنی اصل پارٹی کو دھوکہ دے کر اس میں سے کچھ لوگ توڑ کر موجودہ پارٹی بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے اور الیکشن جیتنے جا رہے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالفین کا مکو ٹھپ رہے تھے، تب سب کچھ ٹھیک تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے مقابل ایک بندہ پیدا ہو گیا، اسٹرانگ فوٹنگ پہ آیا ہے، آپ نے تو اربکان کی لیگیسی کو چھینا ہے نا، تو آگے پہ ہے نا اپنا مال و متاع کلیم کرنے آپ کے خلاف، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کو لاگرتھم فاشزم، ویسے لاگرتھم کا فاشزم جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے، اور اس کا سب سے بڑا وکٹم جو ہے وہ مملکت خداداد پاکستان ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فیک نیوز پھیلانے والی فیکٹری اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جعلی خبریں پھیلانے والا جو ہے، جس میں 5 لاکھ سے زائد لوگ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ مجھے آپ 10 بندوں کی ٹیم دے دیں، میں شام تک آپ کا پورا بیانیہ الٹا کے مار دوں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ 5 لاکھ لوگ اس میں شامل ہیں، اور باقاعدہ بلوچستان سیل بنا ہوا ہے، پختونخوا سیل بنا ہوا ہے، پنجاب کے اندر ہندتوا کی پنجابیت ابھارنے کے لیے الگ سیل بنا ہوا ہے، اس میں وہ اردو اور پنجابی کے اندر اور آپ کے اور میرے لفظوں کے اندر پوسٹنگ کرتے ہیں، وہ اس کا ہمیں سامنا ہے، ہم اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں، اور ہم آگے بڑھ کر ہمیں اپنا طیب اردوان صاحب کی اس بات کو انڈورس کرنا چاہیے۔ لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی محبت نہ کی ہو۔ مجنو نے یہی کہا تھا نا، جب اس کو پتھر مارنے لگے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا مجھے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی محبت نہ کی ہو، ٹھیک ہے۔ اس پہ پھر لیلا نے گایا، مجنو کی لیلا نے گایا تھا، اور جناب وہ بھارتی گلوکارہ کون تھی لتا، اس کے آواز سے پھر وہ نکلا کہ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، ہے نا وہ والا گانا۔ تو پہلا پتھر وہ مارے سر جس نے وہ جرم خود نہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ طیب اردوان صاحب کو لاگرتھم فاشزم 4th-5ویں ٹرم کے بعد یاد آیا۔ اسی لاگرتھم فاشزم سے وہ اپنے مخالفین کی زندگی جیرن کرتے رہے، ان کو جیلوں میں ڈالتے رہے، انہیں جلا وطن کر کے یورپ اور امریکہ بھجواتے رہے۔ تو مکافات عمل ہوتا ہے نا، وقت گھوم کے آتا ہے۔ طیب اردوان صاحب تیاری پکڑیں، لیگیسی آپ کی بیٹے تک نہیں جا رہی، نہ صاحبزادی تک جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، چیلنج آگے، سائیں آ گئے، اربکان کا پتر آگے کھڑا ہو گیا، اور اس نے وہی سیٹ جیتی ہے جو سب سے پہلے آپ کو جتوائی گئی تھی، میئرشپ اسی شہر کی، اور اب وہ اگلی نظر اگلے الیکشن میں آپ کو پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے چیلنج کرنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔